अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। तुम लोगों में से किसने मुझे बेसमेंट में बंद किया था? कज़नों का टोला उसके सामने सर झुकाकर खड़ा था। यूं लग रहा था जैसे सबको कटहरे में लाकर खड़ा किया गया हो। नूर की बत्ती सी बार बार जाहिर हो रही थी, जिसे छुपाने की कोशिशों में वो बुरी तरह से हलकान हो रही थी। उसको देखकर अरसल के लिए भी अपनी हंसी दबाना मुश्किल हो गया था। जब उन्होंने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा तो उन्हें हंसी का फवारा छूटा। हालांकि गलती उन दोनों में से किसी की भी नहीं थी। सारा कसूर उस छोटे चुंटू का था, जिसकी 2 दिन पहले ही उस बुरे ग्रेड की वजह से शामिर ने मुरम्मत की थी और वो बदला लेने के लिए मौके की तलाश कर रहा था। चुंटू हवेली का सबसे छोटा बच्चा था, जिसकी उम्र बमुश्किल 14 साल थी। मुझे तुम लोगों पर ही शक था। ये सुनकर उनकी हंसी को ब्रेक लगा था। नूर ने बेसाख्ता अपने सीने पर उंगली रखी और इंतहाई मासूमियत से पूछा, आप मेरी बात कर रहे हैं? मैं तुम दोनों की बात कर रहा हूँ। बाकी सब लोग यहाँ से जाओ, आपको गलत फहमी हुई है। हम तो वैसे एक दूसरे को देख कर हंस रहे थे। तुम लोग मेरे साथ चलो। देखें शामिर भाई, समझने की कोशिश करें। तुम्हारा भाई नहीं हूं मैं। 1000 बार समझाया मैंने तुम्हें। अरसल फिर से अपनी गर्दन झुकाने पर मजबूर हो गया था, जबकि वो गुस्से से पांव पटक कर रह गई थी। चुंटू आराम से दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा कुल्फी के साथ इंसाफ कर रहा था। अब आएगा मजा, और ले मुझसे पंगे। चिंटू से पंगा इज नॉट चंगा। अपने ना होने वाले डोरे को हाथ से थपकते हुए वो पुरजोश अंदाज में कहता हवेली के अंदर गायब हो चुका था, जबकि वो दोनों उस वक्त छत पर खड़े थे। आज की रात तुम लोग यहीं पर ही गुजारोगे? क्या मतलब है आपका? क्या यहाँ पर कोई गेम चल रही है? नूर की जबान को फिर से खुजली हुई थी। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने, अपनी इस कैंसटी जैसी जबान को लगाम दिया करो, वरना किसी दिन काट कर कौवे को खिला दूंगा। आप इसकी जबान चिड़िया को भी तो खिला सकते हैं। हर बार आप कौवे को खिलाने की बात क्यों करते हैं? शामिर भाई, अरसल के पेट में भी दर्द हुआ था। तुम यहाँ पर 5 घंटे गुजारोगे, जबकि ये यहाँ पर 2 घंटे गुजारेगी। आप हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती नहीं कर सकते हैं। आप हमें एक ऐसे जुर्म की सजा दे रहे हैं जो हमने किया ही नहीं है। मैं बता रही हूँ आपको, आप बहुत ज्यादा पछताएंगे। वो उंगली उठाकर धमकी मेज अंदाज में बोलती खुद को बुरका वेंचर समझ रही थी। शामिर ने उसकी उंगली पकड़ी, उसे हल्का सा दबाया। वो दर्द से करा उठी। हाय, मेरा हाथ तोड़ दिया। हाय जालिम इंसान। दादी जान, बचाओ, मुझे बचाओ, कोई इस इंसान के चुंगल से बचाओ। उसे ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया था। अरसल ने बेसाख्ता अपना माथा पीटा था। इस औरत का कुछ भी नहीं हो सकता। ओवर एक्टिंग की दुकान। शाबिर ने जल्दी से उसकी उंगली छोड़ दी थी। वो अपनी उंगली पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। ड्रामेबाजी में तो उसने पीएचडी किया हुआ था। जरा सी बात नहीं होती थी और वो फौरन ही अपनी आंखों में भर भर के आंसू ले आती थी। अब ये सब क्या है? मेरी उंगली तोड़कर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है? ये कहकर वो सिसकने लगी थी। शामिर का दिल कर रहा था कि उस ड्रामेबाज को उठाकर वहीं छत पर फेंक दे। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सर्दी में अकड़ जाएगी, फिर तुम्हें दर्द महसूस नहीं होगा। बेरहमी से अपनी बात मुकम्मल करता हुआ वो वहां से चला गया था, लेकिन जाने से पहले छत के दरवाजे की कुंडी लगाना नहीं भूला था। ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता। तुम्हें 1000 बार समझाया मैंने कि मुझे देखकर मत हंसा करो। देखो, अब हमारी गलती भी नहीं थी और फिर भी हम फंस गए हैं। फिक्र मत करो, अगली बार गलती करके फंसेंगे। शामिर साहब को तो इज्जत रास ही नहीं आती है। अरसल उसका कज़न होने के साथ साथ उसका रज़ाई भाई भी था। दोनों एक दूसरे की शरारतों में बराबर के शरीक होते थे। जब अभी कोई बड़ा फड्डा होता था तो उसके पीछे उन दोनों का ही हाथ होता था। अभी यहाँ से निकलने के बारे में सोचो। मेरे दिमाग में एक बहुत ही धांसू किस्म का प्लान आया। रुको, मैं अभी अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती हूँ। उसने मोबाइल अपनी जीन्स की पॉकेट में डाला हुआ था जब अरसल अपना मोबाइल नीचे ही भूल आया था। उसका दिल कर रहा था कि वो अपनी बहन को खुशी से वहां से फेंक दे। फेंकने की जुस्तजू इस वजह से हो रही थी क्योंकि अगर उसकी बहन ना होती तो कभी कोई मसला ही क्रिएट ना होता। देखो फारूक, तुम्हारी इज्जत हमारे हाथ में है। अगर तुम 5 मिनट के अंदर अंदर हमारी मदद के लिए नहीं आए तो मैं पूरे खानदान में ये ऐलान कर दूंगी कि तुमने शफकत चाचा के पैसे चोरी किए थे। सब लोग तुम पर थू थू करेंगे कि गरीब बंदे को भी तुमने नहीं छोड़ा था। वो उस वक्त अपनी कमर पर हाथ रखे दूसरे हाथ से
موبائل پکڑے اسے دھمکیاں دینے میں مصروف تھے۔ پھر جبکہ ارسل اس کی غنڈہ گردی دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا، اس نے 5 گھنٹے کے لیے یہاں پر لاک کرنے کی بات کی ہے۔ اگر اس سے پہلے ہم چلے گئے تو پھر سے اس کی شکل بگڑ جائے گی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ ہم نیچے جا رہے ہیں؟ ہم اسی پورشن پر ہی رہیں گے، اپنی فاروق کو سیڑھیوں سے کھڑا کریں گے۔ میں چپکے سے نیچے سے اسنیکس وغیرہ لے کر آ جاؤں گی، یہاں پر بیٹھ کر پارٹی کریں گے۔ دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتے ہوئے وہ پرجوش انداز میں بولی تھی۔ بلی کے خواب میں چھچڑے، وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ ان لوگوں کو وہاں پر کھڑے تقریباً 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک فاروق نامی بندے کا کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ کیا تمہیں بھی لگ رہا ہے کہ اس نے ہمیں چونا لگا ہے؟ ہاں، مجھے بھی لگ رہا ہے۔ 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ شامیر فاروق کا گریبان پکڑ کر اس کو گھسیٹتا ہوا وہاں پر لے آیا اور ان لوگوں کے ساتھ ہی کھڑا کر دیا۔ تم اگلے 4 گھنٹوں تک ان کے ساتھ یہیں پر ہی کھڑے رہو گے۔ ان بیچاروں کی ٹانگیں پہلی سردی کی وجہ سے شل ہو گئی تھیں، جسم سردی کے مارے کپ کپا رہا تھا۔ وہ فاروق کو اپنے ساتھ دیکھ کر غش خانے کے قریب تھے۔ میں نے شامیر بھائی کی گھڑی اتارنے کی کوشش کی تھی، اس نے اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے انتہائی معصومیت سے اپنے جرم کا اعتراف کیا تھا۔ نور کا دل کر رہا تھا کہ کوئی بھاری پتھر اٹھا کر اس کا سر پھاڑ ڈالے۔ تم اپنی شوہری کی عادت کی وجہ سے کسی دن بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے۔ تھوڑی سی غیرت کر لو، ایک بہت بڑے بزنس مین کے بیٹے ہو۔ ہاں، تو بزنس مین کا بیٹا ہونے کا مجھے کیا فائدہ ہے؟ ابا مجھے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتا، سارے پیسے اپنی جیب میں ہی ڈال کر رکھتا ہے۔ میرا باپ بزنس مین ہے، میں بزنس مین نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ منہ بنا کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ ویسے یار، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ ہمیں پیسے کمانے شروع کر دینے چاہیے۔ تم لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ پیسے کمانے کے لیے عقل ہونی چاہیے ارسل صاحب، جس کا آپ کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ او ہیلو میڈم، جب آئینہ اٹھایا کرو پہلے دیکھا کرو اور پھر دکھایا کرو۔ میرا دماغ میں ایک بہت ہی دھاسو قسم کا پلان آیا ہے، یہ لو ہمارے ہاتھ دیکھو۔ خاموش ہو جاؤ، تمہارے پلانس ہمیشہ ہی فلاپ ہوتے ہیں، خود تو بھج جاتی ہو، ساتھ ساتھ ہمیں بھی پھنساتی ہوں۔ نہیں یار، اس بارے میں سیریس میں بات کر رہا ہوں۔ میرے ایک دوست ہے، وہ بڑے پیمانے پر انویسٹمنٹ کرتا ہے، یعنی وہ پیسے ڈبل کر دیتا ہے۔ اگر ہم اسے اپنے آدھے پیسے دے دیں تو وہ ان کو ڈبل کر کے ہمیں دے دے گا۔ یہ سن کر نور کی آنکھیں چمکنے لگیں تھیں۔ اور وہ پیسے ہم لائیں گے کہاں سے؟ ارسل نے فوری سوال کیا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم پیسے لائیں گے کہاں سے؟ میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ٹرک واقعی کام کر دیا تو پھر پیسے اکٹھے کرنے کا کام میرے حوالے کر دو، لیکن اگر میرا 1 روپیہ بھی ڈوبا تو میں تم لوگوں کے گردے بیچ کر آئی فون لوں گی۔ ہمیشہ کی طرح وہ دھمکی دینا نہیں بھولی تھی۔ تمہارے پاس موبائل ہے، اگر تم عقل اور موبائل کا ایک ساتھ استعمال کرو تو ہم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد جا کر اسے خیال آیا تھا کہ اس نے اپنی نانی جان کو کال کیوں نہیں ملائی۔ اگلے 5 منٹ کے اندر وہ نانی جان کے کمرے میں موجود تھی، ان کے سینے کے ساتھ لگی آنسو بہا رہی تھی۔ آپ کا یہ ظالم پوتا میری جان کا دشمن بنا ہوا ہے، یا تو اس کو بولیں کہ اپنی حد میں رہا کریں یا پھر مجھے یہاں سے میرے دادوں کے پاس بھیج دیں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تم اس بڈھی کے پاس میں کیوں بھیجوں گی جو تمہاری شادی اپنے خروس پوتے کے ساتھ کرنے والی تھی؟ نانی کی اس کی دادی کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی، حالانکہ وہ لوگ رشتہ دار بھی تھے، مگر اس کے باوجود بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے بہت چڑھتے تھے۔ دونوں خاندانوں میں کافی حد تک اختلافات بھی تھے۔ نانی کے منہ سے اپنی دادی کی برائی سن کر وہ برا سا منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ چنٹو اس وقت ہی پیسے گنتا گنتا کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ او ہیلو چنٹو، یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ کہیں چوری تو شروع نہیں کر دی؟ دیکھیں، میری بات سنیں نور باجی، آپ جانتے ہیں کہ جو انسان مجھ سے پنگا لیتا ہے میں اس وقت تک اس سے اپنا بدلہ لیتا رہتا ہوں جب تک کہ وہ قبر میں نہیں پہنچ جاتا۔ اور ہمایوں سعید کی سستی کی اپنی اوقات میں واپس آ جاؤ اور مجھے بتاؤ کتنے زیادہ پیسے کہاں سے لائے ہو۔ وہ اس کے کان کھینچتے ہوئے غصے سے بولی تھی۔ میں نے اپنا گلا توڑا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے شامیر کے بٹوے سے پیسے چرائے تھے، جہاں پر بھی اس کا دال لگتا تھا وہ دال میں کچھ کالا کر دیتا تھا۔ ابھی بھی شامیر تنفند کرتا ہوا دادی جان کے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ اپنی اس پوتی کو سمجھا لیں کہ یہ اپنی حد میں رہا کرے۔ پہلے یہ میرے کمرے کی حالت برباد کرتی تھی اور اب اس نے میرے بٹوے سے پیسے چرانا شروع کر دیا ہے۔
یہ سن کر چنٹو وہاں سے کھسکنے لگا تھا کہ نور نے مضبوطی سے اس کی بازو پکڑ لی تھی۔ آپ کے کتنے پیسے چوری ہوئے ہیں؟ اس نے چنٹو کو کینہ توڑ نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تھا، جو کہ وہاں پر ایفیشنسیاں مارنے کے لیے آیا تھا۔ میرے بٹوئے میں سے پورے 8,000 غائب ہیں۔ تم وہ پیسے شرافت سے میرے حوالے کر رہی ہو یا پھر مجھے کوئی اور طریقہ استعمال کرنا پڑے گا؟ دادی جان، ان کو بتائیں کہ میں پچھلے 5 منٹ سے آپ کے پاس ہی بیٹھی ہوں۔ اب یہاں پر آئے ہوئے مجھے پورے 6 منٹ بھی نہیں گزرے اور یہ مجھ سے پر الزام دکھانے کے لیے آگے۔ آپ کے پیسوں کی کوئی خاص نشانی؟ ہاں، ایک 75 کا نوٹ بھی تھا۔ اگلے پر نور نے چنٹو سے وہ سارے پیسے چھین لیے تھے۔ وہ بری طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، پھر اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو شامیر اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ معاف کر دیں بھائی، دوبارہ ایسے غلطی نہیں کروں گا۔ اس نے اپنے کان پکڑ لیے تھے اور پھر شامیر نے اسے دادی جان کے کمرے میں ہی مرغا بنا لیا تھا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ کبھی دائیں طرف گرتا تو کبھی بائیں طرف گرتا۔ نانی جان، اب اس بیچارے کو جانے دیں، تم چپ کر جاؤ ورنہ تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی مرغا بنا دوں گا۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو تم لوگ اور عقل نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اخلاقیات کے ساتھ تم لوگوں کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ آپ ایک کو ذلیل کریں، اس کی یاد میں مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ دیکھا آپ نے دادی جان کیسے ہر وقت مجھے رلا ڈالتے رہتے ہیں۔ اس نے پھر سے دادی جان کو شکایت لگائی تھی اور معصوم سی شکل بنا کر ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا تھا۔ محترمہ، تم ایک بار میری دسترس میں آ جاؤ، پھر میں تمہیں بھی سبق سکھاؤں گا۔ سارے حساب کتاب بہت اچھے طریقے سے برابر کروں گا۔ مجھ کو غصے سے گھوٹتا ہوا دل میں عہد کر رہا تھا۔ میری بس ہو گئی ہے، یہ کہہ کر چنٹو اب کی بار سر کے بل زمین پر گرا تھا۔ آواز بہت زور کی تھی۔ اس نے ڈرامائی ایکشن کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس چکر میں بیچارے کا اپنا سر پھوٹ گیا تھا اور بیچارہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ چلو اٹھو، یہ ڈرامے بازی نہ کرو۔ شامیر نے اسے ڈانٹنا چاہا مگر اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ آگے بڑھا تو پتہ چلا کہ محترم بے ہوش ہو گئے ہیں۔ وہ شامیر کا ہی چھوٹا بھائی تھا اور اسے تقریباً 14 سال ہی چھوٹا تھا، اور اس بات کی نشانی تھا کہ شامیر کے ماں باپ میں واقعی بہت زیادہ محبت تھی، جس کا ثبوت وقتاً فوقتاً وہ ان کی صورت میں دیتے رہتے تھے۔ اس کو میرے ہاتھوں ضائع ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اسے چنٹو کو اٹھانے کی کوشش کی تھی، جس کا وزن تقریباً 70 کلو تھا، اور پھر بڑی مشکل سے اس کو گھسیٹتا ہوا وہ کمرے میں لے کر گیا تھا۔ جم وغیرہ کرنے کا کیا فائدہ جب ایک چھوٹا سا بچہ بھی نہیں اٹھا سکتے؟ وہ بچہ نہیں، بچڑا ہے، وہ بھی بھینسے کا۔ ارسل نوڈل سے انصاف کرتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ جانے میں اس نے اپنے تایا جان کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ اگلی لمحے دادی جان کی فلائنگ چپل اس کے سر پر جا کر لگی تھی۔ مجھے کیوں مارے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے روحانسا ہو کر بولا تھا۔ تم نے پیسے اکٹھے کر لیے؟ نہیں یار، کوئی بھی میری بلیک میلنگ میں نہیں آ رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب اس کام میں بہت زیادہ پرانی ہو گئی ہوں۔ مجھے پیسے کمانے کے لیے کوئی نیا کام کرنا پڑے گا۔ یار کیوں نہ ہم اپنا ایک چھوٹا سا ٹیوشن سینٹر کھول لیں؟ ویسے بھی 9 اور 10 کلاس کے بچوں کی فیسز بہت زیادہ ہائی ہیں۔ ہم تو امیر ہو جائیں گے، وہ بھی ایک مہینے کے اندر اندر۔ سوچو اگر ہم ایک بچے سے 5,000 فیس لیتے ہیں تو 10 بچوں سے کتنی لیں گے؟ ہمارے انویسٹمنٹس کے پیسے بھی پورے ہو جائیں گے۔ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اس نے سپر پلاننگ کر دی تھی، اس بات کو جانتے ہوئے بھی کہ اس کو میتھ کے نام پر A+B کے فارمولے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ وہ بھی اس نے اس وجہ سے یاد کیا تھا کیونکہ شامیر صاحب نے ان کو دھمکی دی تھی کہ اگر اس بار تم نے مجھے یہ فارمولہ نہ سنایا تو میں تمہارا فارمولہ بنا کر ہمیشہ کے لیے تمہیں پانی میں بہا دوں گا۔ یہ سن کر وہ واقعی خوفزدہ ہو گئی تھی، کیونکہ ان دونوں ملک میں سیلاب کے بھی چانسز تھے اور شامیر صاحب سے کوئی پردہ نہیں تھا کہ وہ اس کو کسی سیلاب زدگان علاقے میں ہی چھوڑ کر آ جاتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے بہنے سے بہتر سمجھا کہ فارمولہ یاد کر لیا جائے۔ اور بیوی، مجھے معاف کرو، میں نے بچوں کی ماں باپ کی بددعائیں نہیں لینی ہیں۔ خود بڑی مشکل سے 9 اور 10 پاس کی تھی اور اب ان کو پڑھانے بیٹھ جاؤ؟ نہ بھائی، مجھ سے نہیں ہوتا۔ یہ تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہو؟ آج کل فیسز بہت ہائی ہیں، تم لوگ بس بچے لے کر آؤ، ان کو پڑھانا میرا کام ہے۔ کیوں ان کی بددعائیں لینا چاہتی ہوں؟ ایک تو پہلے ہی تمہارے لیے رشتے نہیں آ رہے ہیں، پھر تو کوئی تمہاری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ بچے اتنی بددعائیں دیں گے کہ ساری زندگی چپ کر جاؤ،
اگر شکل اچھی نہ ہو تو انسان کو بات ہی اچھی کر لینی چاہیے۔ تم لوگ مجھے بتاؤ کہ میرا ساتھ دے رہی ہو یا نہیں، ورنہ میں دوسروں کے گھر میں جا کر ٹیوشن پڑھانا شروع کر دوں گی۔ اگر تم نے ایسا کوئی بھی قدم اٹھایا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ارسل کے اندر کا مرد فوراً سے ہی جاگ گیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی بہن کسی اور کے گھر جا کر ٹیوشن پڑھائے؟ آج کل تو دور ہی الگ تھا، کسی پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم دونوں کے پاس 1 ہفتے کا وقت ہے، میں بیٹھک تب تک صاف کروا دیتی ہوں، تم لوگ تب تک بچے لے کر آ، میں ان لوگوں کو پڑھاؤں گی۔ فاروق اور ارسل نے برا سا منہ بناتے ہوئے ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ دوستی کے نام پر کیا کیا کرنا پڑتا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنا پلان بنا کر فارغ ہوئے، انہوں نے شامیر کو کمرے کے دروازے میں ہی کھڑا پایا۔ تم لوگوں کے رزلٹ کا کیا بنا ہے؟ یہ سن کر انہیں بے ساختہ تھوک نکلا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی ان کی یونیورسٹی کے پہلے سیمسٹر کا رزلٹ آیا تھا۔ شامیر اپنے بزنس میں بہت زیادہ مصروف تھا، جس کی وجہ سے وہ ان سے پوچھ نہیں پایا تھا۔ وہ تو کینسل ہو گیا۔ کیا مطلب ہے کینسل ہو گیا؟ میری تم لوگوں کی HOD سے بات ہوئی تھی، پوری یونیورسٹی کا رزلٹ آ گیا ہے، تم لوگوں کا کیوں کینسل ہو گیا ہے؟ اس بار کیا گل کھیلا ہے؟ وہ اصل میں مجھے 2 سبجیکٹس بہت زیادہ پسند ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اگلے سیمسٹر میں پھر سے وہ 2 سبجیکٹس ریپیٹ کروں۔ اپنے لبوں میں پیاری سی مسکراہٹ سجاتے ہوئے انتہائی معصومیت سے کہتی اس کے خون کو جلانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اور تمہیں کتنے سبجیکٹس پسند ہیں مسٹر ارسل؟ دی گریٹ۔ وہ بھائی صاحب، مجھے اصل میں 4 سبجیکٹس بہت پسند ہیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں کے ٹوٹل 5 سبجیکٹ ہیں۔ اگر تم 2 میں رہ گئی ہو اور یہ 4 میں رہ گئے تو پھر پاس کتنے میں ہوئے ہو؟ بھائی، میرے سارے پاس کر چکا ہوں، فاروق نے اپنا سینہ اکڑا کر سینے پر زور سے ہار مارتے ہوئے پرجوش انداز میں کہا تھا۔ تم تو ہو ہی دھوکے باز، فراڈی کہیں گے۔ صبح پوچھوں گا تو کہتا تھا کہ 1 لفظ بھی نہیں تھا، پوری رات بیٹھ کر پڑھتا رہتا تھا اور ہمیں لڈو پر لگا کر رکھتا تھا۔ تمہارا تو الگ سے انجام ہوگا، میں تو تمہارے مرنے سے پہلے ایک بار تمہارا گلا ضرور گھونٹوں گی، کیونکہ اوپر تو تم ویسے بھی جا رہے ہوگے اور پھر اس طرح سے میری خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ وہ ایک بار پھر سے اسے لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئے تھے۔ اپنی حد میں رہو، کتنی بار سمجھایا ہے کہ اپنوں سے بڑوں کی عزت کیا کرو؟ فاروق تم سے پورے 3 سال بڑا ہے۔ فاروق نے اپنے دائیں کندھے سے بے ساختہ مٹی جھاڑی تھی۔ اس کی عزت کرنے سے اچھا ہے کہ میرے روز دادی جان کی کڑوی پھیکی کھا لیا کروں۔ تم لوگ اپنے نیکسٹ سیمسٹر میں ایڈمیشن نہیں لوگے جب تک تم لوگوں کے پچھلے سبجیکٹس کلیئر نہیں ہو جاتے ہیں۔ تم لوگ اگلے سیمسٹر میں نہیں جاؤ گے۔ یہ سن کر ان کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، کیونکہ یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا ایونٹ آ رہا تھا اور اس ایونٹ کے لیے وہ سبھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ۔ سب سے زیادہ پرجوش تو نور تھی، جس نے ایونٹ میں حصہ لیا تھا اور انالکلی کا رول ادا کرنے والے تھے۔ اس بارے میں بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، سوائے اس کی کلاس کے ارسل بھی نہیں جانا تھا کہ محترمہ ایونٹ کے دن ایک بہت بڑا بم پھوڑنے والی ہے۔ وہ تینوں ہی اس کے قدموں میں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ شامیر تیزی سے پیچھے ہٹاتا، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ بھائی صاحب، تینوں نے یک زبان ہو کر کہا، میں تمہاری جان لے لوں گا اب اگر دوبارہ مجھے بھائی کہا۔ شامیر صاحب، پھر سے تینوں نے یک زبان ہو کر بولے تھے۔ ارسل اور فاروق تو اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ وہ کیوں نور کے بھائی کہنے پر چڑھتا ہے، کیونکہ ان دونوں کی منگنی ہو گئی تھی۔ اس دوران بھی نور پر ظلم کیا گیا تھا، کیونکہ اسے اپنی منگنی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ دادی جان نے اپنے دونوں شیطان پوتوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ اگر تم میں سے کسی نے وقت آنے سے پہلے نور کے کانوں میں یہ بات ڈالی تو وہ اس کے کانوں میں گرم تیل ڈال دیں گے۔ یہ دھمکی کا علامت ثابت ہوئی تھی۔ ویسے تو دادی جان ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ انہیں اپنے پوتوں سے اپنی نواسی سے زیادہ محبت تھی، اور یہ بھی ایک فطری سی بات تھی کہ دادی جان کو پوتے زیادہ اچھے لگتے تھے۔ پر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے باوجود بھی وہ اپنی نواسی کو ہر چیز میں آگے آگے کرتی تھیں کہ اگر اسے کوئی غلطی ہو جاتی تو فوراً ہی اس پر پردے ڈالنا شروع کر دیتی تھیں۔ پوتے غلطی کرتے تو اس کو مرغا بنا کر پوری حویلی کا چکر لگواتی تھیں۔ ان کی عمریں بھی کافی زیادہ ہو گئی تھیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کے کرتوتوں میں ذرا بھی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ تم لوگ اٹھو اور یہاں سے جاؤ، مجھے نور سے بات کرنی ہے، اس نے ان دونوں کو وہاں سے اٹھنے کے لیے کہا تھا۔ نور نے بیچارگی سے ان دونوں کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بہتر یہ ہے کہ دوسرے اسٹوڈنٹس کی زندگیاں خراب کرنے سے اچھا کہ تم اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ خبردار جو تم نے کسی اور کے ساتھ غلط کرنے کے بارے میں سوچا۔ ارے آپ کیا مجھے اتنا نالائق سمجھتے ہیں؟ بالکل، کیونکہ میں نے تمہیں پڑھایا ہوا ہے۔
اور مجھے پتا ہے کہ تمہارا IQ لیول کس حد تک ہائی ہے. تم سے زیادہ عقل تو ایک چھوٹے سے بچے میں ہے. چلیں، میں نالائق تو آپ کون سا لائق ہے؟ اس کی زبان پھسلی تھی. کیا مطلب ہے تمہارا؟ خان، تو پچھلی بار تایا جان کا اتنا بڑا نقصان کر دیا تھا آپ نے. اگر میں آپ کی جگہ بزنس میں ہوتی تو پھر میں آپ کو بتاتی. تو پھر ٹھیک ہے، کل سے تم میرے ساتھ چل رہی ہو. اس کے چہرے کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا تھا. یہ کیا تھا؟ اس نے اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلہاری ماری تھی. صبح 9 بجے تیار ہو جانا. مجھے لیٹ ہونے والے ورکر سے شدید نفرت ہے اور میں ان کو سزائیں بھی دیتا ہوں. اگر تم صبح 9 بجے تک آفس میں نہ پہنچی تو پھر تمہیں ڈبل سزا دوں گا، کیونکہ تم بہت خاص ہو. وہ اس کو گالوں کے تھپکتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا. دوستوں، ہائے دوستوں، میں نے ظلم کیا، اپنی ذات پر ظلم کیا. سر سے منہ موڑ لیا ہے. ہائے خسارہ کر بیٹھے ہیں، مرنے سے پہلے مرنے کا نظارہ کر بیٹھے ہیں. وہ اپنے دل کی پپولے پھوڑنے کے لیے اپنے کزنوں کی طرف جا رہی تھی کہ شامیر کی کاٹدار آواز اس کے کانوں میں پڑی. ابھی اور اسی وقت اپنے کمرے میں جاؤ، صبح تم نے جلدی اٹھنا ہوگا. فاروق اور ارسل پھر سے میچ دیکھنے میں مصروف ہو گئے تھے. پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ ہو رہا تھا اور ہر بار کی طرح پاکستان کے کھلاڑی ٹک ٹک کر رہے تھے. وہ بھی میچ کی بہت زیادہ شوقین تھی، لیکن اس وقت تک جب تک بابر اعظم ٹیم میں موجود تھا. ادھر بابر اعظم ٹیم سے گیا اور ادھر اس نے میچ دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا. پوری رات وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں سکی تھی، اسی بارے میں ہی سوچتی رہی تھی. صبح فجر کے قریب جا کر اس کی آنکھ لگی تو 8 بجے کوئی کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا. وہ سوتی بن گئی. جب اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے کمرے کا لاک کھولنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ جلدی سے اٹھی. اس میں جتنا زور تھا وہ سارا لگا کر اس نے کمرے کے دروازے کے سامنے رکھ دیا تھا. ملازمہ نے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو پھر اسے دروازہ اٹک گیا. اب کیا ہوا ہے صاحب جی؟ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے دروازہ اندر سے پش کیا ہوا ہے. ہٹو، میں دیکھتا ہوں. اس نے بھی کھولنا چاہا تو ناکام رہا، کیونکہ محترمہ صوفے کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں دروازے کے ساتھ لگا چکی تھیں اور اپنا غائب پسینہ صاف کرتے ہوئے اسی صوفے پر ہی لیٹ گئی تھیں. تمہارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ ہے، باہر آؤ ورنہ ہڈی پستی ایک کر دوں گا. میں نہیں جا رہی آپ کے ساتھ، یہ میرا آخری فیصلہ ہے. آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، میرے پاس فریڈم آف سپیچ موجود ہے، اور اگر آپ نے میرے ساتھ ظلم کرنے کی کوشش کی تو میں کورٹ میں جا کر آپ کے خلاف کیس دائر کر دوں گی، وہ بھی ہراسمنٹ کا. ہر وقت ہی سختی کرتا رہتا ہے. اگر میں دادی ہوتی تو میں سب سے پہلے اس کی گردن مروڑ دیتی. وہ اب صوفے پر لیٹ کر اپنے پاؤں زور زور سے ہلانے لگی تھی. نیند تو ویسے بھی اٹھ چکی تھی جب اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بالکنی میں چھلانگ مار کر آیا ہو. اس نے بھاگنا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی وہ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہو گیا تھا. وہ جو اس وقت نائٹ ڈریس میں موجود تھی اور جس کے لمبے کھلے بال کچھ آگے کو پڑے ہوئے تھے اور کچھ اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے. وہ اپنے چہرے پر خوف کے تاثرات لے کر اس دشمن جان کو دیکھنے لگی تھی جو اس کے ان سامنے موجود تھا. وہ بھی ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رکا. سوئی سوئی سی سوجی ہوئی آنکھیں چہرے پر پھیلی ہوئی، معصومیت، اور پھر آنکھوں میں ناشتی ہوئی آنکھیں، صرف جیسے لال گال. وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی. وہ جو سے سخت سخت باتیں سنانے والا تھا دل فریب انداز میں مسکرا دیا. ارے ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کہیں ان کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی؟ یا پھر مجھے لگتا ہے کہ غصہ ان کے سر پر چڑھ گیا ہے. وہ دل ہی دل میں خود سے سوال کر رہی تھی جبکہ وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا عین اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا. صرف اور صرف کچھ دن ہے تمہارے پاس، پھر اس کے بعد تم میری قید میں آ جاؤ گی. میں ایک آزاد پنچھی ہوں اور میں کسی کی قید میں نہیں آؤں گی، اور اگر کسی نے بھی مجھے قید کرنے کی کوشش کی تو میں اس پر کیس کر دوں گی. وہ پھر سے چھوٹے بچوں کی طرح شروع ہو گئی تھی اور چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. تو پھر ٹھیک ہے، یعنی ہر پیشے پر تم سے ملاقات ہوتی رہے گی. چلو جلدی سے دروازہ کھولو، مجھے آفس کے لیے نکلنا ہے. یہ سن کر اسے حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا تھا. اس کا غصہ یکدم ہی ختم ہو گیا تھا. اب وہ بہت ہی پیار بنے انداز میں مجھ سے بات کر رہا تھا. یا میرے اللہ، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ واقعی میں ان کو غصہ سر پہ چڑھ گیا. خیر مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا، ورنہ وہاں پر اس کے ساتھ کیسے گزارا کرتی میں. معصوم بچی، ابھی تو میں صرف اور صرف 19 سال کی ہوں. اپنے گالوں کو ٹپکتی ہوئی وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی. 2 دن کے بعد وہ واقعی اس کی قید میں جانے کی نوید حاصل کر چکی تھی. پورا لاؤنج
ٹیشو پیپر سے بھرا ہوا تھا۔ ارطل اس کے قریب ہی بیٹھا اپنی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھا۔ اس نے کوشچن اٹھایا اور زور سے ارسل کو مارا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آرام سے کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ خود بھی پریشان ہو اور ساتھ ہمیں بھی پریشان کری ہو۔ تم کس طرح کے بھائی ہو؟ کس طرح کے دوست ہو تم؟ یہاں پر میری زندگی کی واٹ لگ گئی ہے اور تمہیں ذرا پرواہ نہیں ہے۔ یار تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، اتنے امیر آدمی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہارا بینک اکاؤنٹ پیسوں سے بھر جائے گا۔ امیر وہ ہے، میں نہیں، اور کون سا وہ اپنے سارے پیسے مجھے دے دے گا؟ ہائے میرے اللہ، یہ خبر سننے سے پہلے تم لوگوں کو کچھ ہو کیوں نہیں گیا؟ وہ محترمہ زبان سنبھال کر بات کرو، تم اور سوچ سمجھ کر بد دعائیں دو، اگر دینی بھی ہے تو اپنے آپ کو دو، ہمیں کیوں بیچ میں رگڑے دے رہی ہو؟ کیونکہ تم لوگ اس فساد کی جڑ ہو۔ اس کی زبان کو اس وقت بریک لگا تھا جب اس نے شامیر کو لاؤنج میں اندر آتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بھی اس کی طرف پسندیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہائے میرے اللہ، اس انسان کو ایک دم سے کیا ہو گیا؟ یہ تو ہر وقت غصہ کرتا رہتا تھا، ابھی اس کی آنکھیں کیوں ٹیڑھی میڑھی ہو رہی ہیں؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے بول رہی تھی۔ فضول عورت، اب اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پسندیدگی ہے، ذرا سی بھی عقل نہیں ہے تم میں لڑکا ہو کر تمہیں یہ بات بتا سکتا ہوں، اور تم لڑکی ہو کر بھی تم ہی سمجھ پا رہی۔ کس نے کہا ہے کہ عورت کی چھٹی تیز ہوتی؟ مجھے تو لگتا ہے کہ دماغ کے ساتھ ساتھ تمہاری ساری حصے بھی کمزور ہیں۔ وہ اسے وہاں پر بیٹھے بیٹھے ڈھیر ساری باتیں سنا کیا تھا۔ آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے اٹھی تھی۔ ارسل اس کو مانی خیز انداز میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کو منہ چڑھاتی اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ تم نے دادی جان سے اس نکاح سے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ مجھے یہاں پسند نہیں۔ اس کی زبان پھسلی، اور اس کی وجہ کیونکہ آپ ہر وقت مجھ پر غصہ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے تم پر کب غصہ کیا؟ وہ اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا تھا۔ دیکھیں، مجھ سے دور ہو کر بات کریں، ورنہ پھر مجھے شرم آ جاتی ہے۔ اس کے اس انداز پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ شادی تو میں تم سے کروں گا اور ہر حال میں کروں گا، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ پھر میری بھی کچھ شرطیں ہیں جو آپ کو ماننی ہوں گی۔ وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگا تھا۔ اگر ماننے والی ہوئی تو میں مان جاؤں گا۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا منوانا ہے؟ ابھی تو نہیں، نکاح کے دوران آپ کو ایک پیپر دوں گی، آپ کو اس پر سائن کرنے ہوں گے۔ کیا زبردستی ہے؟ جی ہاں، بالکل زبردستی ہے۔ وہ اپنی الو جیسی آنکھیں گول گول گھماتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کے چہرے کو گھور کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کو جتنا معصوم سمجھتا تھا وہ اس کے بھی زیادہ چالاک نکلی تھی۔ اور پھر نکاح نامے کے وقت اسے ایک پیپر دیا گیا تھا جس میں سب سے پہلی شرط یہ لگی تھی کہ آپ مجھے گھومنے پھرنے سے نہیں روکیں، کہ آپ مجھے یونیورسٹیز جانے سے نہیں روکیں گے، آپ میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کریں گے، آپ مجھے ہر ہفتے 50,000 پاکٹ منی دیا کریں گے، آپ مجھے اکیلے دنیا گھومنے کی اجازت دیں گے۔ یہ سب کچھ اگر میں نے تمہیں اکیلے ہی کرنے دینا تھا تو محترم نے تم سے شادی کیوں کرتا؟ اس نے نیچے سائن کیے تھے اور سائن میں لکھا ہوا تھا ریجیکٹڈ۔ محترمہ نے وہ ٹھیک طرح سے پڑھا بھی نہیں اور خوشی سے ناچنے لگی۔ یوں ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، جبکہ وجود بھی ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ ہائے میرے اللہ، میں اتنی نروس کیوں ہو رہی ہوں؟ وہ بھی اس شخص سے جس کو میں ساری زندگی دیکھتی نہیں۔ اس نے اپنے گالوں کو تھپکتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیا تھا۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس نے اپنی گردن مزید جھکا لی تھی۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ کنفیوز ہو گئی اور شرمندہ بھی۔ محترمہ نے کہا ہے کہ اپنا سر اٹھاؤ۔ کیوں بیڈ کے ساتھ سر ٹکا کر یہیں پر سونے کا ارادہ ہے؟ اس نے جلدی سے اپنی گردن اٹھائی تھی۔ یکدم ہی گردن کو جھٹکا لگا تھا اور کڑک کی آواز اس کی گردن سیدھی ہو گئی تھی۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ اپنی گردن اٹھتی جلن کو محسوس کرتے وہ پھر سے اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ خاموش ہو جاؤ۔ اگر آواز مار گئی تو لوگ کیا سوچیں گے؟ یہی سوچیں گے کہ پہلی ہی رات شوہر نے اپنی بیوی پر ظلم کیا ہے۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، وہ بھی معصوم سے انداز میں بولا تھا۔ اس کو لال ڈریس میں دیکھ کر وہ اپنے آپ کو بے قابو ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا، جبکہ اس کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھیں۔ وہ 19 سال کی تھی، چھوٹی بچی نہیں تھی، ہر بات کو سمجھتی تھی، لیکن اس کے سامنے معصوم بننے کی ایکٹنگ کر رہی تھی تاکہ کسی طرح سے آنے والے وقت سے بچا جا سکے، جو کہ اب ناممکن نظر آ رہا تھا۔ آپ تو مجھ پر غصہ کرتے تھے۔ ہاں، ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اور ابھی غصے کا نہیں بلکہ پیار کا ٹائم ہے۔
وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا اس کو شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اپنا پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ مجھے آپ سے ابھی بات نہیں کرنی، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے موقع دو، میں تمہاری نیند بھگا دوں گا۔ وہ اس کو بازو سے پکڑتا اس کے چہرے پر ہلکا سا جھکتا ہوا بولا۔ اس کی انٹینشن کو جان کر وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ دوبارہ اس طرح کی حرکت مت کرنا، تم میری بیوی ہو، میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں، مگر آپ میرے ساتھ گندی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ شامیر اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھوں سے پانی نکلنے لگا تھا۔ مجھے بتاؤ کہ تم سچ میں بے وقوف ہو یا پھر میرے سامنے بے وقوف بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو۔ وہ اس کے لٹ کو پیار سے اپنی انگلی کے گرد لپیٹتے رہتے ہوئے بولا تھا۔ وہ بری طرح سے کنفیوز ہو رہی تھی، کبھی اپنی نظریں جھکا دیتی تھی اور کبھی دائیں بائیں دیکھنے لگتی تھی، مگر وہ شخص اس کو رہائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ شامیر کا بالکل الگ روپ دیکھ رہی تھی۔ اگر اپنی بیوی سے نہیں کروں گا تو کیا محلے کی آنٹی سے جا کر کروں گا؟ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر تو دیکھیں، میں آپ کی آنکھیں نکال دوں گی۔ اس نے پھر سے دھمکی دی تھی۔ کسی اور کی طرف دیکھنے بھی نہیں دیتی اور اپنے قریب آنے کی اجازت بھی نہیں دیتی۔ ایسے کب تک چلتا رہے گا محترمہ؟ نکاح کیا ہے آپ سے، پورا حق رکھتا ہوں آپ پر، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بے تحاشا محبت کرتا ہوں آپ سے۔ آج سے نہیں بلکہ اس وقت سے جب آپ اس دنیا میں آئی تھی اور میں نے آپ کو پہلی بار اپنی گود میں لیا تھا۔ وہ اس کی عمر میں تقریباً 7 سال چھوٹی تھی۔ وہ اس کی پھپھو جان کی بیٹی تھی جن کا کچھ سال پہلے ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد وہ اپنی نانی جان کے پاس آ گئی تھی، کیونکہ نانی جان اپنی چھوٹی بیٹی کی آخری نشانی اپنے پاس سنبھال کے رکھنا چاہتی تھی۔ پہلے بھی وہ حویلی میں آتی جاتی رہتی تھی، لیکن بہت کم۔ زیادہ شرارتیں وہ اپنے گھر میں ہی کرتی تھی۔ پورے محلے کی ناک میں اسے دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ ہر کسی کی زبان پر ہی اس کا نام ہوتا تھا۔ جب بھی کوئی نقصان ہوتا تھا یا پھر گلی کی بیل بجتی تھی تو سب کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ محترمہ ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حقیقت میں مہمان آ گئے۔ وہ بیچارے تقریباً 1 گھنٹے تک باہر کھڑے رہتے اور بیل بجاتے رہتے، لیکن کسی نے بھی جا کر دروازہ نہیں کھولا تھا۔ ارسل کو مکمل طور پر انجان بن گیا تھا، کیونکہ اس دن انہیں کہیں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ ان کو لگ رہا تھا کہ گھر پر موجود نہیں ہے بلکہ اکیڈمی پڑھنے کے لیے گئی ہے، مگر محترمہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ شام کے وقت جب انہوں نے اپنا دیدار کروایا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ نور صاحبہ نہیں تھی بلکہ حقیقت میں مہمان آئے تھے۔ اس وقت تک پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ وہ اس کو یہ قصہ یاد کرواتا وہ اس کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس نے پھر سے اپنی نگاہیں جھکا لی تھی۔ دادی جان نے اسے جو بھی لیکچر دیے تھے وہ سب کچھ یاد کرتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو اس انسان کے دسترس میں دے دیا تھا جو واقعی اس کے شوہر کے درجے پر فائز ہوا تھا۔ جب صبح سو کر اٹھی تو اسے چبھتی ہوئی نظریں پھر رہی تھی۔ شرم کے مارے اس کی حالت بری ہو رہی تھی۔ وہ بھی اس کو میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور پیار بھرے جملوں سے اس کے گال لال کر رہا تھا۔ جب وہ باہر گئی تو اس کی کزن ماریا نے اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے گھورا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم میرے بھائی کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہو؟ اوہ ہیلو، پہلے ہی مجھ پر لٹو تھا۔ اس نے اپنے بال ہوا میں جھٹکے تھے۔ تو کیا تم میرے ساتھ یونیورسٹی جاؤ گے یا پھر کینسل ہو گیا ہے؟ میں یونیورسٹی جاؤں گی کیونکہ اس نے میرے پیپر پر سائن کیے تھے۔ یہ کہہ کر اس نے جلدی سے دراز میں سے اپنا پیپر نکالا تھا، کیونکہ ہماری اس کی کمرے میں آئی ہوئی تھی۔ جب اس نے سائن دیکھے تو اس کی سانس گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا ہو گیا، مجھے دکھاؤ۔ نیچے ریجیکٹڈ لکھا ہوا تھا۔ واہ بی بی صاحبہ، تمہارا تو موئے موئے ہو گیا، مبارک ہو۔ بندہ نکاح کے وقت ٹھیک سے پڑھتا تو ہے، اتنا سنگین موقع پر اب میں کیا پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتی۔ میں نے اس ظالم انسان کا یقین کیا، اس ظالم انسان نے میرے ساتھ بے وفائی کی۔ ذرا اس کو ہونے دو، میں اس کو سبق سکھاتی ہوں۔ جب وہ شام کے وقت کمرے میں داخل ہوا تو اسے لڑنے کے لیے میدان میں اتر آئی تھی، لیکن جیسے اس چھوٹی سی لڑکی کی کمر پر ہاتھ رکھا تو فوراً سے نرم پڑ گئی اور آئیں بائیں شائیں کرنے لگی۔ وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے پٹ تول رہی تھی۔ شامیر نے آخر کار اس کی ساری شرطیں ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس کے ساتھ تو اس نے اپنی بھی شرط رکھی تھی کہ تم جہاں پر بھی جاؤ گی میرے ساتھ ہی جاؤ گی، اکیلے تمہیں کہیں پہ بھی جانے کی اجازت نہیں ملے گی، باقی تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر ہے۔ وہ حقیقت مجھ سے شدید محبت کرتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی جانے کی اسے پرمیشن ملی تھی۔ 2 دنوں کے بعد یونیورسٹی میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے والا تھا جس میں اس نے انارکلی کا شوق کرنا تھا۔ اب وہ شام کے وقت لیٹ واپس آتی تھی۔
ایک دن ماریا نے اس کو ریہرسل کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اگر حویلی میں علم ہو گیا تو تمہیں جان سے مار دیں گے۔ تمہیں پتہ ہے یہ شو ٹی وی پر بھی آن ایئر آئے گا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور ویسے بھی جب میرا میک اپ ہوگا تم بالکل چینج لگوں گی۔ اس نے ماریا کو تسلی دی تھی، اور میں نے میڈم سے بھی کنفرم کروا لیا ہے کہ یہ شو ٹی وی پر نہیں چلے گا، اس لیے تم ٹینشن نہ لو۔ شو کا دن آ گیا تھا۔ اس نے کافی کزن اس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اور جو اس ایونٹ کا مہمان خصوصی تھا وہ اس کا اپنا ہی شوہر تھا۔ جب وہ وہاں پر گیا تو اس کی نظریں آٹومیٹکلی اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگی تھی۔ اس نے نور کے نمبر پر میسج بھی کیا تھا، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اس کو اسٹیج پر پرفارم کرتی ہوئی نظر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ اس کی بیوی بہت پیاری اور بہت معصوم لگ رہی تھی۔ باقی سب لوگوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ہی ایک منسٹر بیٹھا ہوا تھا جس نے انتہائی لوفرانہ انداز میں اس کی بیوی کی ذات پر تبصرہ کیا تھا، اور پھر اس کی شان میں زمین آسمان کے خلابے ملائے تھے۔ ذرا سا شو آگے بڑھا تو زور زور سے تالیاں بجانے لگا تھا، یوں جیسے وہ یہاں پر صرف اور صرف نور کو دیکھنے کے لیے آیا۔ شامیر کا پٹھان خون جوش مارنے لگا تھا۔ وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا اور تیزی سے اٹھا، تیز کا قدم اٹھاتے ہوئے اسٹیج پر گیا۔ سب لوگ حیران رہ گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو پہچان بھی لیا کہ یہ اس کی بیوی ہے۔ شامیر کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔ وہ اسے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو لے کر باہر آ گیا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے گارڈ کو کال کر دی تھی، جو اس کا خاص آدمی بھی تھا، کہ اگر انٹرنیٹ پر اس حوالے سے کوئی بھی ویڈیو وائرل ہوتی ہے تو اسے فوراً سے ڈیلیٹ کروا دیا جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی کو پرائے مرد دیکھیں۔ وہ اس کی ساری شرارتیں تو برداشت کر سکتا تھا، لیکن یہ نہیں، کیونکہ اس کی ذات کے بارے میں بہت زیادہ پوزیسو تھا۔ جب وہ اس کو گھر میں لایا تو اس کی بات سمجھنے کی بجائے الٹا چیخنے چلانے لگی تھی اور اس سے بدتمیزی کرنے لگی تھی۔ پہلی بار شامیر اپنے آپ کو اس کے سامنے بے بس محسوس کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میری غلطی ہے، آئی ایم سوری، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ کوئی لڑکا نہیں تھا جو جواب میں چیخنے چلانے لگتا۔ اس کو پتا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی عمر ہی ایسی ہے کہ وہ بغاوت بھی کر سکتی۔ یہ سن کر وہ تھوڑی سی نرم پڑ گئی تھی۔ مگر تمہیں بھی تو دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ دیکھو، امیجن کرو کہ تم میری جگہ پر ہوتی، یعنی تم لڑکا ہوتی اور تمہاری بیوی یوں تیار ہو کر سب لوگوں کے سامنے جاتی، ان کو اپنا دیدار کرواتی، ان کو اپنی ادائیں دکھاتی، تو تم کیا کرتی؟ میں اس کا منہ توڑ دیتی اور اس کی ٹانگیں توڑ کر اس کو گھر پر بٹھا دیتی۔ جذباتی نور نے فوراً سے جواب دیا تھا اور پھر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اپنی نوری سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ وہ پیار سے اس کو نوری کہتا تھا۔ میں بس چاہتا ہوں کہ وہ میری باتیں سمجھ جائے، کیونکہ میں اس کی سر لڑائی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ میرے دل کے بے حد قریب ہے۔ میں اس کا دل نہیں دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب اس کو تکلیف ہوگی تو مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ یہ سن کر اس نے اپنی گردن جھکا لی تھی اور تھوڑی سی شرمندہ بھی ہو گئی تھی۔ ارسل فاروق، جو کہ ان کے دروازے کے ساتھ ہی کان لگا کے کھڑا تھا، دروازہ کھلنے پر دونوں ہی زمین پر گر گئے تھے۔ ذرا سی شرم ہوتی ہے، حیا ہوتی ہے، مگر تم کیا جانو کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ بھائی یار، ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ایک بہت بڑی فلم چلنے والی ہے، مگر آپ نے تو ہمیں واقعی میں مایوس کر دیا۔ بھائی چپ کر جاؤ اور یہاں سے جاؤ، اپنا کام کرو۔ ٹھیک ہے، جا رہے ہیں، یعنی بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ اپنی بھلائی اپنے آپ تک محدود رکھو۔ دوبارہ میرے اور میری بیوی کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اور ہاں ارسل، تم بھی میری بیوی سے دور رہا کرو۔ مجھے تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ چپکنا پسند نہیں ہے۔ یہ میری بہن ہے اور اب تو میں اس کے ساتھ ہر وقت رہا کروں گا۔ دیکھتا ہوں کہ کون مجھے روکتا ہے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہارا ٹرپ کینسل۔ ارے بھائی، آپ تو غصہ کر رہے ہیں، میں تو آپ کے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ اب آپ کے ساتھ ہنسی مذاق نہیں کروں گا تو پھر کس کے ساتھ کروں گا؟ اس دنیا میں آپ کے علاوہ میرا اور ہے ہی کون؟ یہ کہہ کر وہ تنفن کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ چنٹو، جو کہ ان دنوں اپنی پڑھائی میں اتنا مصروف ہو گیا تھا، اس کو شرارتیں کرنے کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ 2 دنوں کے بعد وہ نور کے پاس آیا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ بھائی سے بدلہ مل کر لیتے ہیں۔ خبردار جو تم نے میرے شوہر کے بارے میں ایک بات بھی کہی، ورنہ تمہاری زبان کاٹ کر کوے کو کھلا دوں گی۔ اس نے اپنے شوہر کا ہی ڈائیلاگ بولا تھا۔ ارے دیکھو تو کیسے عشق کا رنگ چڑھا ہے۔ شادی کو بھی جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور میرے بھائی کے گن گانے لگے۔ مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے تم جیسی لڑکیوں کا۔ تم یہاں سے جا رہے ہو یا پھر میں تمہارا منہ توڑوں؟ ٹھیک ہے، جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اپنا سر جھٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ چنٹو کا بچہ کہیں کا۔ محترمہ نور اپنے سارے
شو پورے کرتی تھی اور یہ سب کچھ ان کے شوہر کی بدولت ہی ہو رہا تھا۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ عورت کی ذات میں اصل خوشیاں اس کے مرد کی بدولت ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ مرد کو باوفا ہونا چاہیے اور محبت کرنے والا ہونا چاہیے۔ اس نے اپنی ساری شرارتیں چھوڑ دی تھیں، اور اگر کبھی کوئی غلطی کر بھی دیتی تھی تو وہ بہت ہی پیار سے، بہت ایمان سے اس کو سمجھاتا تھا اور اس کو اس بات کا احساس دلاتا تھا کہ وہ اس پر یقین کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ کبھی بھی اس کا یقین نہ توڑے۔ یوں ایک بڑا نور پر آ جاتا تھا اور چاہتے ہوئے بھی غلط کام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے اپنے شوہر کا مان نہیں توڑنا تھا۔ دادی جان کو بھی اپنے فیصلے پر فخر ہو رہا تھا۔ 3 سالوں کے بعد اس نے اپنا بزنس لندن میں شفٹ کر دیا اور وہ نور کے ساتھ وہیں پر چلا گیا تھا۔ وہاں پر جا کر اپنی 1 سالہ بیٹی انہوں نے نئی زندگی کی شروعات کی تھی۔ نور نے پڑھائی 2 سیمسٹر کے بعد ہی چھوڑ دی تھی، کیونکہ محترمہ کے اکاؤنٹ میں مفت کے پیسے آ رہے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔